अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडी है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो 10th क्लास की न्यू बुक है ना उर्दू की, नेशनल बुक फाउंडेशन की फेडरल बोर्ड में, इसकी जो थर्ड गज़ल है मश्क सखन जारी, तो इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो मौलाना हसन मोहानी है, इनका जो तारुफ है, असल नाम जो है मौलाना हसन मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन था। तखल्लुस जो है उन्होंने हसरत को अपना तखल्लुस बनाया। पैदाइश जो है वो 1875 में कस्बा मोहान ज़िला अनाव यूपी जो है भारत में पैदा हुए। तालीम जो है इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की, फिर अलीगढ़ कॉलेज से बीए किया। शायरी की इब्तदा जो है बचपन ही से शायरी का शौक़ था। इब्तदा में ना तस्नीम लखनवी से इस्लाह लेते रहे। फिर सियासी सरगर्मियाँ, वो एक मुजाहिद आज़ादी थे और तहरीक आज़ादी में फ़ाल किरदार अदा किया। इसी वजह से कई बार कैद हुए। तो ज़िंदगी का जो तर्ज़ है, तो कैद बंद की सऊबतें बर्दाश्त की, चक्की पीसने की मुशक्क़त भी की, मगर मश्क सखन को जारी रखा। फिर शायराना लक़ब जो है इन्हें रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन यानी गज़ल गो शौरा का सरदार कहा जाता है। तो शायरी का असलूब जो है, इनकी गज़लों में सादगी, इश्क, जज्बात, नुक्ता आफरीनी और हुर्रियत का जो रंग है वो नुमाया है। और गज़ल में जिद्दत जो है, उन्होंने उर्दू गज़ल में एक नया लहजा और इनकलाबी रूह पैदा की। तसानीफ़ जो हैं इनकी अहम तसानीफ़ में ना कुलियात हसन मोहानी जो कि 1959 में शाया हुई, फिर नुकात सुखन जो है ये फ़न शायरी पर किताब है, और मुशाहिदात ज़िंदा जो है कैद के तजर्बात। उसके बाद जो सहाफ़ती खिदमात हैं वो उर्दू रिसाला, उर्दू मुअल्ला के मुदय्यर और बानी भी रहे। और मजहबी सोच ना वो इस्लामी सोशलिस्ट थे। इनके ख़यालात में ना मज़हब और इनकलाब दोनों का इम्तज़ाज मिलता है। आज़ादी का तसव्वुर जो है, मौलाना हसन मोहानी वो पहले शख्स थे जिन्होंने कामिल आज़ादी यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा लगाया। तो इनकी वफ़ात जो है वो 1951 में वफ़ात पा गए। नेक्स्ट में जो अशार है उसकी जो तशरीह है उस तरफ चलते हैं। तो पहला शेर जो है मश्क सखन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। तो इस शेर से रिलेटेड अल्फाज, मानी और मुहासिन जो इनको पहले डिस्कस आउट करते हैं, फिर इसके मफ़हूम और तशरीह की तरफ चलेंगे। अल्फाज मानी जो हैं, मश्क सखन शायरी की मश्क, शेर कहना, और चक्की की मुशक्क़त जेल में सख्त जिस्मानी मेहनत। तुरफ़ा तमाशा जो है अनोखा मंजर, हैरत अंगेज़ हाल। तबीयत जो है मिजाज, फितरत, दिल का हाल। इसमें जो शेरी मुहासिन है ना शेर में, रदीफ़ जो है ये भी जो इस्तेमाल हुआ है बीच में। काफ़िया, मुशक्क़त, तबीयत। सनत तज़ाद जो है ना, चक्की की मुशक्क़त यानी सख्ती और मश्क सखन यानी नरमी। और सनत तकरार जो है ना, भी की बार बार तकरार। और सनत मिराद जो है, दोनों मिसरे ना साख्ती मुशाबहत रखते हैं। और तशबीह जो है ना, तबीयत को एक तरफ़ा तमाशा कहा गया है। और तखल्लुस जो है वो हसरत जो है शायर उनका कलमी नाम। उसके बाद मफहूम जो है ना शेर का, शायर कहता है कि वो कैद व बंद में ना चक्की पीसने जैसी सख्त मुशक्क़त भी कर रहा है और साथ साथ शायरी भी जारी रखे हुए है। वो अपनी इस निराली तबीयत को ना एक अजीब व गरीब तमाशा करार देता है। ये शेर इनके जज्बे, हौसले और फ़न की अजमत को ज़ाहिर करता है। तशरीह जो है इस शेर की, इस शेर में मौलाना हसन मोहानी अपनी ज़िंदगी के अनोखे और मुतज़ाद पहलुओं को पेश करते हैं। वो कैद व बंद की सोबतों में गिरफ़्तार हैं, जहाँ चक्की पीसने जैसे सख्त मुश्किल वाले काम करने पड़ते हैं, मगर इस हालत में भी ना इनकी शायरी की मश्क रुकी नहीं। वो ख़ुद कहते हैं कि है मश्क सखन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी, यानी इनका जिस्म जेल में ना मेहनत कर रहा है और ज़हन मोहब्बत, आज़ादी और फ़न की ना दुनिया में मसरूफ़ है। तो दूसरे मिसरे में वो अपनी फितरत को ना एक तरफ़ा तमाशा कहते हैं, यानी ऐसा अनोखा मिजाज जो आम लोगों के लिए ना हैरत का बायस हो। वो न सिर्फ अमली तौर पर मुजाहिद थे, बल्कि शेरी अंदाज में भी इनकलाब की आग रोशन किए हुए थे। इनकी शायरी में इश्क़ महबूब के पर्दे में ना इश्क़ वतन की झलक साफ नज़र आती है। वो अपने कलम से भी जंग लड़ते थे और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते थे। ये शेर हमें सिखाता है कि असल अज़मत यह है कि इंसान मुश्किल तरीन हालात में भी अपने मिशन और जज्बे को ज़िंदा रखे और हौसला ना हारे। हवाले का शेर जो है ना इस शेर के लिए, अल्लामा इकबाल का शेर, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क़ के इम्तहां और भी हैं। तो ये शेर ना हसरत की मुसलसल जद्दोजहद और बुलंद हौसले की भरपूर तायीद करता है। वो इश्क,
حریت اور فن کے سفر کو کبھی ختم نہیں سمجھتے۔ سیکنڈ جو شعر ہے، جو چاہو سزا دے لو تم اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ تو اس شعر سے ریلیٹڈ جو الفاظ معنی ہیں، سزا عذاب تکلیف، کھل کھیلو ظلم و ستم میں آزادی سے عمل کرو، قسم لے لو وعدہ لے لو، شکایت گلا شکوہ۔ تو شعر میں جو فنی محاسن ہے، ردیف جو ہے نا بی جیسے پہلے شعر میں تھا، تو قافیہ کھیلو شکایت بھی، اور صنعت تضاد جو ہے نا سزا دینا شکایت نہ کرنا، پھر صنعت تکرار جو ہے لو کی تکرار نہ، یعنی صدا دے لو قسم لے لو۔ تو تلمیح جو ہے نا کلاسیکی عشقیہ انداز میں محبوب سے نا بے حد وفاداری، تلمیح جو ہے کلاسیکی عشقیہ انداز میں نا محبوب سے بے حد وفاداری۔ تشبیہ جو ہے عاشق کی خاموشی کو اخلاص کی علامت بنایا۔ تخلص جو ہے اس شعر میں استعمال نہیں ہوا ہے، تو مفہوم جو ہے شعر کا، شاعر کہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ہر سزا کو نا خوشی سے قبول کرے گا، چاہے محبوب اس پر ظلم کرے یا اسے ذلیل کرے، وہ کبھی شکایت نہیں کرے گا۔ شاعر صرف اتنا چاہتا ہے کہ محبوب کو اس سے کبھی شکایت کرنے کا حق نہ ہو۔ تشریح جو ہے اس شعر کی، اس شعر میں حسد موہانی ایک سچے عاشق کی کیفیت بیان کرتے ہیں جو مکمل طور پر محبوب کے رحم و کرم پر ہے۔ وہ محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم جو چاہو میرے ساتھ سلوک کرو، چاہے مجھے سزا دو یا اور بھی زیادہ ستاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس کے باوجود میں تم سے یا کسی اور سے کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ اس جذبے کی مثال شعر کے دوسرے مصرعے میں ہے، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، یعنی شاعر محبوب سے وعدہ لیتا ہے کہ اگر وہ سزا سہتا رہے تو وہ کم از کم اس پر الزام نہ لگائے کہ اس نے کسی سے شکایت کی۔ یہ شعر عاشق کی وفاداری، صبر اور بے لوث محبت کا عکاس ہے۔ شاعر کو محبوب کی رضا اتنی عزیز ہے کہ وہ اپنی عزت، درد اور تکلیف کو مکمل طور پر بھول چکا ہے۔ وہ صرف چاہتا ہے کہ محبوب اس سے ناراض نہ ہو، اور اسی لیے وہ ظلم کو بھی خوشی سے برداشت کرنے کو تیار ہے۔ تو اس میں جو حوالے کا شعر ہے جگر مراد آبادی کا، شکوہ تو ایک چھیڑ ہے لیکن حقیقتاً تیرے ستم بھی تیری عنایت سے کم نہیں، یعنی یہ شعر جو ہے نا حسد کے جذبہ عشق کو خوبصورتی سے بڑھاتا ہے۔ اس میں بھی عاشق محبوب کے ظلم کو بھی نا محبت سمجھ کر قبول کرتا ہے، کیونکہ اسے محبوب کی رضا سب سے زیادہ پیاری ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، خود عشق کی گستاخی سب تجھ کو سکھا دے گی، ہے حسن حیا پرور شوخی بھی شرارت بھی۔ تو اس شعر سے ریلیٹڈ جو الفاظ معنی ہیں، عشق کی گستاخی محبت میں نا بے باک کی ادب سے ہٹ کر باتیں جو ہیں، اور تجھ کو سکھا دے گی، تمہیں سکھا دے گا نا، سکھا دے گی۔ حسن حیا پرور، شرم و حیا کو پروان چڑھانے والا حسن، شوخی نرمی میں نا چبھتی شوخ باتیں، ہنسی مذاق، شرارت جو ہے شوخ عمل، دل لگی یا پھر نرالی ادائیں۔ تو شعری و فنی محاسن جو ہیں، ردیف جو ہے نا بی جو پہلے اور دوسرے شعر میں بھی تھا، قافیہ جو ہے شوخی شرارت بھی، اور صنعت تضاد جو ہے نا حیا پرور گستاخی، شرم بے باکی۔ تو صنعت موازنت جو ہے شوخی شرارت ایک جیسے اور صاف کا تسلسل ہے۔ پھر تشبیہ جو ہے نا حسن کو حیا پرور کہا، یعنی ایسا حسن جو شرم پیدا کرے، اور صنعت ایہام جو ہے گستاخی کا مطلب ظاہری بدتمیزی، اصل میں محبت کی بے باکی ہے۔ مفہوم جو ہے شعر کا، شاعر کہتا ہے کہ عشق خود اپنے آپ میں نا ایک ایسا جذبہ ہے جو محبوب کو نا بھی شوخی اور شرارت سکھا دیتا ہے۔ تو شرم و حیا والا حسن بھی عشق میں آگ کے نا بے باک ہو جاتا ہے۔ محبت انسان کو جذباتی آزادی دیتی ہے۔ تشریح جو ہے اس شعر میں حسد موہانی عشق کی فطری بے باکی اور محبوب کے حسن کی تاثیر کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ تم اگرچہ شرم و حیا والے ہو، مگر جب تمہیں سچا عشق ہوگا تو خود عشق ہی تمہیں نا شوخی شرارت اور بے تکلفی سکھا دے گا۔ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو دل میں آ کر خود ہی رویے بدل دیتا ہے۔ محبوب جو پہلے شرمیلا تھا، وہی محبت میں آ کر نا دل لگی شوخی اور نرمی سے لبریز ہو جاتا ہے۔ تو شاعر کا انداز بیان جو ہے بہت نفیس اور مؤثر ہے۔ وہ محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے اس کی تبدیلی کو عشق کی فطرت قرار دیتے ہیں، یعنی عشق صرف عاشق کو نہیں محبوب کو بھی بدل دیتا ہے۔ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے حسد کا ایک اور شعر جو ہے بطور حوالہ پیش کیا جا سکتا ہے نا، جیسے حوالے کا شعر جو ہے، تجھ سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، اور تیرے دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے، کھینچ لینا وہ تیرا پردے کا
کونا دفادن اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے۔ تو یہ اشعار جو ہیں حسرت کی عشقیہ شاعری کی خوبصورتی کا نا عکاس ہے، جہاں محبت میں پیدا ہونے والی بے باکی، شوخی اور دل لگی کو نا بہت دل نشیں انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، اس شاخ کے دل نازک، اس شوق کی خو نازک، نازک اسی نسبت سے ہے کار محبت بھی۔ تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں، اس شاخ محبت کرنے والے عاشق جو ہیں، دل نازک جو ہے نرم حساس دل جو ہے، شوق ناز والا ادا والا محبوب یعنی، خو نازک فطرت نازک یعنی نرم طبیعت، نسبت تعلق رشتہ، کار محبت عشق کا عمل محبت کا رشتہ۔ اس کے جو شعری و فانی محاسن جو ہے، ردیف جو ہے بھی جیسے پہلے دوسرے تیسرے شعر میں ہے، تو قافیہ جو ہے خو نازک محبت بھی، پھر صنعت میرات النظیر جو ہے دل نازک خو نازک محبت نازک، تو ہم معنی لطیف الفاظ ہیں۔ تو تشبیہ جو ہے نا محبت کو نازک رشتے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور صنعت تکرار جو ہے نا نازک کا بار بار استعمال خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ یہ تضاد مزاج جو ہے یعنی نرمی شدت محبت کی وجہ سے خطرہ۔ مفہوم جو ہے اس شعر کا، شاعر کہتا ہے کہ عاشقوں کے دل نرم اور حساس ہوتے ہیں اور محبوب کی فطرت بھی نازک مزاج ہوتی ہے۔ جب دونوں جانب نہ ایسی نزاکت ہو تو محبت کا رشتہ بہت نازک ہو جاتا ہے، ذرا سی بے رخی یا غلطی سے یہ خوبصورت تعلق ٹوٹ سکتا ہے۔ تشریح جو ہے اس شعر میں حسرت موہانی نے نا محبت کی نرمی اور اس کے دونوں فریقوں عاشق اور محبوب کے حساس فطرت کو نا اجاگر کیا ہے۔ وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب دل نازک ہوں اور طبیعتیں نرم ہوں تو رشتہ بھی بہت نازک ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں محبت کرنے والوں کو نا خاص طور پر احتیاط، نرمی اور فہم سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ذرا سی بے احتیاطی کسی بڑے نقصان کا باعث یا سبب بن سکتی ہے۔ شاعر نے محبوب کی شوخی کو نا نازک طبیعت سے تعبیر کیا جو جلدی خفا ہو سکتی ہے، اور عاشق کا دل ایسا ہے جو معمولی بات پر ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی محبت میں توازن رکھنا اور نرمی سے جذبات کا اظہار کرنا نہایت ضروری ہے۔ محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ سمجھداری، احساس اور برداشت کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ یہی نزاکت اس رشتے کو نا خوبصورتی بھی بخشتی اور خطرے میں بھی ڈال سکتی ہے۔ حوالے کا جو شعر ہے ناصر کاظمی کا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، یہ خوبصورت شعر حسرت کے بیان کردہ مفہوم کو مزید وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ جب حسن ملتا ہے تو اس کے ساتھ فطری طور پر نرمی، ناز اور حساسیت بھی آ جاتی ہے، اور یہی صفات محبت کے رشتے کو نازک بنا دیتی ہے۔ شعر نمبر 5 جو ہے، رکھتے ہیں میرے دل پر کیوں تہمت بے تابی، یا نالائے مزدر کی جب مجھ میں ہو قوت بھی۔ تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں، تہمت الزام، بہتان، بے تابی جو ہے بے قراری، بے چینی، نالا فریاد، آہ، مزدر جو ہے بے چین بے قرار، قوت جو ہے طاقت سکت۔ شعری فانی محاسن جو ہے اس میں، ردیف جو ہے نا بھی، قافیہ جو ہے بے تابی قوت بھی، صنعت تضاد جو ہے بے تابی قوت، بے قراری جو ہے برداشت، تو صنعت استفہامیہ جو ہے سواریہ انداز میں طنز، تو صنعت میرات النظیر بے تابی، نالا، مزدر، ہم معنی جذبات ہیں نا یہ، اور ایجاز و بلاغت جو ہے نا کم الفاظ میں گہرا مفہوم پیش کیا گیا ہے۔ مفہوم جو ہے شعر کا، شاعر کہتا ہے کہ لوگ میرے دل پر بے تابی کا الزام لگاتے ہیں جبکہ میں اب بھی فریاد کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اگر میری بے تابی اتنی شدید ہوتی تو میں فریاد کی بھی سکت نہ رکھتا۔ یہ شعر عاشق کی باطنی برداشت اور جذبات کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ تشریح جو ہے شعر کی، اس شعر میں نا حسرت موہانی اپنے جذبات کا بھرپور دفاع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کا دل حد سے زیادہ بے تاب اور بے قرار ہے، مگر وہ اس تہمت کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان میں ابھی تک نالہ و فریاد یعنی غم کے اظہار کی طاقت باقی ہے۔ اگر ان کی بے چینی واقعی حد سے تجاوز کر چکی ہوتی تو وہ کسی قسم کی آہوزاری کرنے کے بھی قابل نہ ہوتے۔ تو یہ بات شاعر کے صبر و حوصلے کی علامت ہے کہ وہ اپنی کیفیت کو برداشت کر رہا ہے بغیر شدت سے ٹوٹے ہوئے۔ وہ محبوب سے یہ گلہ بھی کر رہا ہے کہ جذبات کی سچائی کو سمجھے بغیر ان پر بھیجا الزام لگایا جا رہا ہے۔ عاشق کا دل حساس ضرور ہے مگر اس میں اتنی سکت ہے کہ وہ اپنے درد کو آواز دے سکے، اس لیے اس پر تہمت لگانا زیادتی ہے۔ اس میں جو حوالے کا شعر ہے میر تقی میر کا، دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجئے، پر اس پہ الزام یہ ہے کہ الزام بھی نہ دو۔ تو میر تقی میر کا یہ شعر حسرت کے مفہوم کی نا بھرپور تائید کرتا ہے کہ عاشق سب کچھ برداشت کر لیتا ہے
لیکن الزام یا تہمت ایک ایسا دکھ ہے جو دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، اے شوق کی بے باکی وہ کیا تیری خواہش تھی جس پر انہیں غصہ ہے انکار بھی حیرت بھی۔ اس کے جو الفاظ معنی ہیں، شوق محبت چاہت، بے باکی بے خوفی ہچکچاہٹ کے بغیر اظہار، خواہش جو ہے تمنا چاہ، غصہ ناراضگی خفگی، انکار جو ہے رد کرنا نہ ماننا، حیرت تعجب۔ تو اس کی جو شعری و فانی محاسن ہیں، ردیف جو ہے نا بھی، جیسے اس کے تمام اشعار جو ابھی ہم نے ڈسکس آؤٹ کیے ہیں، اس کے بعد قافیہ جو ہے خواہش تھی حیرت بھی۔ اس میں جو صنعت استفہامیہ ہے، سوالیہ انداز جو دراصل افسوس ظاہر کرتا ہے، صنعت تضاد جو ہے نا انکار، خواہش، چاہت کا اظہار، رد کر دینا۔ تو صنعت مرات النظیر جو ہے غصہ انکار حیرت نہ ایک ساتھ آنے والے رد عمل ہے۔ تو تشبیہ جو ہے شوق کو بے باکی سے نہ تشبیہ دی گئی ہے، ایجاز و بلاغت یعنی کم الفاظ میں گہرا جذبہ اور دکھ۔ مفہوم جو ہے اس شعر کا، شاعر اپنے جذبہ عشق کی بے خوفی پر نہ خود سے سوال کر رہا ہے اور اس کا اظہار محبت محبوب کو پسند نہ آیا اور وہ ناراض ہو گیا، تو شاعر کو افسوس ہے کہ شاید اس کی بےتابی نے نا سب کچھ خراب کر دیا ہے۔ تو تشریح جو ہے اس شعر میں نا حسرت موہانی عاشق کی بے قراری، جذبے کی شدت اور اس کے انجام پر ندامت کی نا تصویر کشی کرتے ہیں۔ تو عاشق شدت شوق میں محبوب کے سامنے اپنے دل کا حال کہہ دیتا ہے، لیکن اس بے خوفی اور جلد بازی کا نتیجہ نا محبوب کی ناراضگی اور اظہار اور حیرت کی نا صورت میں سامنے آتا ہے۔ شاعر اب اپنے ہی جذبے سے سوال کر رہا ہے کہ اے شوق کی بے باکی، آخر تجھے کس بات کی جلدی تھی، کہ کیا وہ اظہار واقعی ضروری تھا جو سب کچھ بگاڑ بیٹھا؟ تو شاید محبت کی اصل خوبصورتی خاموشی میں تھی، مگر عاشق جو تھا نا بے قراری میں زبان سے سب کچھ کہہ بیٹھا اور محبوب خفا ہو گیا۔ یہ کیفیت جو ہے اس جذباتی لمحے کی عکاسی کرتی ہے جب عشق کے اظہار کا نتیجہ وہ نہ نکلتا ہو نا جس کی امید ہو، تو محبوب کے انکار، غصے اور حیرت سے عاشق کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ پچھتاوے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو حوالے کا جو شعر ہے جان ایلیا کا، کچھ تو خواہش بھی تھی برباد ہو جانے کی، کچھ محبت میں سمجھداری بھی کم نکلی۔ تو یہ شعر جو ہے حسرت کے مفہوم کو نا گہرائی بخشتا ہے۔ یہاں بھی عاشق اپنی جلد بازی اور جذباتی بے سمجھی پر افسوس کرتا ہے جو عشق میں نقصان کا باعث بنی۔ آخری جو شعر ہے شاد و صفی شاعر یا شوق و وفا حسرت، پھر زامن و محشر ہیں اقبال بھی وحشت بھی۔ تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں، یہ جو الفاظ یوز ہوئے نا شاد، صفی، شوق، وفا، زامن، محشر، اقبال، وحشت اور معروف شعراء کے نا یہ تخلص ہیں۔ پھر جو شاعر ہے یعنی نظم یا غزل کہنے والا یا لکھنے والا، پھر زامن جو ہے زامن و محشر تو معروف شعراء جو مختلف انداز سے شہرت رکھتے تھے، اقبال جو علامہ اقبال کو انقلابی اور فلسفی شاعر ہیں وہ، پھر وحشت جو ہے عشق و جنون کی شدت بیان کرنے والا شاعر۔ تو شعری و فانی محاسن جو ہے نا شعر کے، رتیف جو ہے نا بھی، جو کہ اس کے سارے ہی اشعار میں ہے، اور قافیہ جو ہے حسرت بھی وحشت بھی۔ تو صنعت تضاد جو ہے اقبال، وحشت، اور پھر عقل و فلسفہ جو ہے جنون و عشق۔ تو اس کے بعد جو صنعت تلمی ہے، تمام شعراء کا نا ذکر بطور حوالہ دیا گیا ہے نا اس میں۔ تو صنعت حسن تعلیل جو ہے مختلف شعراء کی شاعری کو نا اردو ادب کی تنوع کی وجہ بتایا گیا ہے۔ پھر مقطع جو ہے کیونکہ شاعر نے اپنا تخلص حسرت استعمال کیا ہے اس میں، تو مفہوم جو ہے اس شعر کا، شاعر اپنے ہم اثر شعراء کا ذکر کرتے ہوئے اردو شاعری کی وسعت اور رنگا رنگی کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر شاعر اپنے منفرد اسلوب اور جذبے کے ساتھ اردو شاعری کی نا خدمت کر رہا ہے۔ حسرت ان سب کو تسلیم کرتے ہوئے خود کو بھی اس کارواں کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تشریح جو ہے شعر کی، اس شعر میں حسرت موہانی نے نہایت خوبصورتی سے اپنے زمانے کے معروف شعراء کے تخلص استعمال کرتے ہوئے اردو ادب کی متنوع رجحانات کو اعتراف کیا ہے، اور جس وقت نا نظم کو عروج حاصل تھا اور شعراء اصلاحی اور فکری شاعری کی طرف مائل تھے، حسرت موہانی جو ہے نے غزل کی بگڑتی ہوئی حالت کو سنوارا اور اس نئے لہجے، جذبے اور توانائی کے ساتھ زندہ کر دیا۔ تو شاعر یہاں کہتا ہے کہ چاہے شاد اور صفی جیسے نا عشقیہ لب و لہجے رکھنے والے شعراء ہوں، یا شوق، وفا اور خود جو حسرت ہیں جیسے تغزل نا کے نمائندے، سب اردو شاعری کو اپنی خوشبو دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح زامن، محشر، اقبال اور وحشت جیسے شعراء اپنی فکری، اصلاحی اور جنونی شاعری کے ذریعے نا اردو ادب کے قافلے کو مختلف سمتوں میں لے جا رہے ہیں۔ تو یہ شعر اردو شاعری کے مختلف اسالیب
مزاج اور موضوعات کو سراہنے کا ایک خوبصورت انداز ہے. یہ جو حسد کا یہ شعری اعتراف ان کی وسعت نظر، رواداری اور ادب دوستی کو ظاہر کرتا ہے. حوالے کا شعر جو استعمال کر سکتے ہیں نا اس شعر کی تشریح میں، الطاف حسین حاری کا: زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. تو حالی کا یہ شعر ان شعراء کے مقام اور اثر کو ظاہر کرتا ہے جن کی موجودگی نے اردو ادب کو جلا بخشی اور جنہوں نے اپنے الفاظ سے دلوں کو چھو لیا. حسرت بھی انہی کا ایک تسلیم شدہ حصہ ہے. مشق میں کوئی خاص اہم سوالات نہیں تھے، تو ایک یہ والا جو کوشچن ہے مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر کے متعلق معلوماتی کتب وغیرہ سے انٹرنیٹ سے حوالہ جاتی مواد تلاش کرنا ہے، تو تحریر لکھنی ہے اس سے. تو یہاں پہ کچھ شخصیات کے نام ہیں، ان کو بھی اس کا حصہ بنانا ہے تحریر کا. تو یہاں پہ یہ تحریر جو ہے یہ لکھی گئی ہے: مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر ایک تاریخی اور انسانی المیہ. تو اس تحریر سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. پھر ایکسرسائز میں یہ جو کوشچن ہے کہ قواعد اور زبان شناسی میں کہ درج ذیل سابقوں لاحقوں سے 3 الفاظ بنانے ہیں. جیسے بے ہے تو بے ہوش، بے جان، بیکار. خوش ہے تو خوشگوار، خوش آئند، خوش آمدید. اور جو ہے نا سمجھ، ناکارہ، ناجائز. خانہ، مے خانہ، حسن خانہ، پھر باورچی خانہ. تو گر جو ہے یہ بازیگر، کاریگر، ستمگر. مند جو ہے نیاز مند، حاجت مند، عقل مند. ایکسرسائز کے آخر میں یہ جو سرگرمی ہے وہاں پہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں کشمیر کے حوالے سے لکھے گئے 5 اشعار ڈھونڈ کر لکھنے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو اشعار ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ ان کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو لیکچر ہے یہ کمپلیٹڈ ہے. امید ہے یہ ویڈیو، یہ لیکچر، یہ نوٹس آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں. اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کا جو پلے لسٹ ہے وہ موجود ہے. ویڈیو کی ڈسکرپشن جو ہے وہاں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.